हाई टेक न्यूज के दीनी प्रोग्राम्स को पेश करने में ताउन किया है टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज के डायरेक्टर सैयद राशिद अली ने। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। काबिल क़द्र सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फितनों का दौर है, हम अपने ईमान और आमाल सालिहा की कैसे हिफाजत करें। फितना के लुग़वी माना सोने को आग में तपाकर खरा खोटा मालूम करना। कुरान करीम में लफ्ज़ फितना कई माना में इस्तेमाल हुआ है। फितने के एक माना शिर्क के हैं, फितने के एक माना कुफ्र के हैं, फितना के एक माना आज़माइश के हैं, फितना के एक माना दुनियावी अज़ाब के हैं, फितना के एक माना क़त्ल के हैं, फितना के एक माना गुमराही के हैं, फितना के एक माना सीधी राह से रोकने वाली चीज़ के हैं। जो चीज़ भी हमें खैर के काम से रोक दे वो फितना है। जो चीज़ भी हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी से रोक दे वो फितना है। जो चीज़ भी हमें दीन पर और शरीयत पर अमल करने से रोक दे वो फितना है। कारोबार हमें नमाज से रोक देता है, कारोबार फितना है। मालो दौलत की कसरत की वजह से हम अच्छे अखलाक से महरूम हो जाते हैं। हमारे सीनों में गुरूर और तकब्बुर भरा पड़ा है। दौलत की हिर्स और हवस की वजह से अल्लाह की इताअत से हम महरूम हैं। ये मालो दौलत हमारे लिए फ़ितना है। बीवी की वजह से माँ बाप की खिदमत से महरूम हैं, बीवी फ़ितना है। माँ बाप की वजह से बीवी पर जुल्म कर रहा है, माँ बाप फ़ितना है। मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से गुनाहों में मुब्तला हैं। मोबाइल के रास्ते से मासियत और नाफरमानी का सिलसिला जारी है। मोबाइल फ़ोन में घूरने की वजह से बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, आने वाले मेहमानों के हुकूक ज़ाये हो जाते हैं। ये मोबाइल फ़ोन भी फ़ितना है। ख़ुलासा ये कि अच्छे काम करने से जो चीज़ भी हमें रोक दे
وہ فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فتنوں سے پناہ مانگتے رہنے کی تلقین فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، خواہ وہ ظاہری فتنے ہوں یا باطنی فتنے۔ اسی وجہ سے فتنے کی چند قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کفر و الحاد کا فتنہ، بدعات اور خرافات کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، مصائب اور آلام کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، آدمی کے اندر کا فتنہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے احوال بگڑ جائیں، دل سخت ہو جائے، عبادت میں حلاوت اور مناجات کی لذت ختم ہو جائے، یہ بھی ایک مومن کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ گھر میں فتنہ یعنی نظام خانہ داری کا بگڑ جانا، ملی فتنہ یعنی اچھے لوگوں کے بجائے دین کا معاملہ نااہلوں کے ہاتھ میں چلا جانا، اسی طرح عالمگیر فتنہ یعنی بددینی کا فتنہ، ملک کا نظام بگڑ جانے کی وجہ سے فتنہ۔ دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ گویا آج دنیا دارالفتن بن چکی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ بس فتنہ ہی فتنہ باقی رہ جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم يبق من الدنیا الا بلاء وفتنة، دنیا میں صرف فتنہ اور آزمائش ہی باقی رہ جائے گا۔ آج ہر طرف فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کے اہتمام کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، جو فتنے تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، ان سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دنیا کی معمولی چیز کے بدلے میں اپنا ایمان فروخت کر دے گا۔ ایسے ہی دنوں اور حالات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، رواہ البخاری۔ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ یعنی فتنوں کے ایسے دور میں اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا،
اور ایک صاحب ایمان اس کو بھی غنیمت سمجھے گا کہ وہ کچھ بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جائے، وہیں ان کو چرا کر گزر بسر کر لے اور اپنے ایمان کو فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے رکھے۔ موجودہ دور میں فتنوں کا حملہ، اسلام دین فطرت ہے اور بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کریں، اور جہاں جہاں اسلام کے خلاف محاذ آرائی ہو رہی ہے اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں، وہاں وہاں علمی، فکری اور عملی طور پر اس کا دفاع کریں۔ موجودہ دور کے فتنے پہلے دور کی بنسبت بہت خطرناک ہیں۔ اسلام دشمن قوتیں ہر ممکن اسلام کی عمارت میں نقب لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہر موقع پر کچھ نہ کچھ ایسے حربے استعمال کرتی ہیں کہ ایک عام مسلمان اس فتنے میں شعوری اور غیر شعوری طور پر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام فتنوں کو سمجھا جائے، ان کے متعلق واقفیت حاصل کی جائے اور پھر ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہے، باطل طاقتوں کی ہر ممکن کوشش ہے کہ مسلمان فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں، مختلف جماعتوں میں بڑھ جائیں، ان کا زور کم ہو جائے، ان میں نئی نئی بحثیں چھیڑ کر انہیں ان میں الجھا دیا جائے، انہیں ان کے اصل مقصد سے بے خبر کر دیا جائے، طرح طرح کے مشاغل میں مصروف کر کے ان کو دین سے دور کر دیا جائے، ان کی طے شدہ قدروں کو مشکوک بنا دیا جائے، فیشن انڈسٹری کو پروان چڑھا کر ان کی تہذیب اور ثقافت سے ہی ان کو ناآشنا کر دیا جائے، مجاہد لیڈران کی جگہ فلمی ایکٹرز کو ان کے ہیروز بنا دیا جائے، آزادی نسواں اور حقوق انسانی جیسے دل فریب نعرے لگا کر پس پردہ مادر پدر آزاد معاشرے کا بیج بو دیا جائے، ذرائع ابلاغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان کی ذہنی اور فکری تبدیلی اپنی مرضی کے مطابق کی جائے اور ان میں بے حیائی عام کر دی جائے، اپنا نظام تعلیم دے کر ان کی ایسی ذہنی آبیاری کی جائے کہ ان کے دلوں سے اسلام اور وطن کی محبت ختم ہو جائے۔ سب سے زیادہ خطرناک اور المناک پہلو یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں کفر و الحاد اس قدر تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ مسلمانوں میں سے اسلام کی محبت ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ طرح طرح کے شبہات پیدا کر کے ان کے دلوں میں اسلام سے نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ فتنوں کی اس بھرمار میں سب سے خطرناک ایمان سوز فتنے ہیں، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ جب متاع ایمان ہی لٹ جائے تو دنیا و آخرت کی تمام خوبیاں گویا چھن گئی۔ چنانچہ احادیث میں فتنہ دجال کو بڑا فتنہ قرار دیا گیا، کیونکہ وہ ایمان کے لیے خطرناک ہوگا۔ انہی ایمان سوز فتنوں میں سے ایک فتنہ الحاد بھی ہے، جس کے معنی راہ راست سے ہٹ جانا، بے دینی اور مذہب بیزاری اختیار کرنا ہے۔
یعنی حق سے منحرف ہو کر اس میں بے بنیاد باتیں داخل کر دینا اور دینی احکام کے بارے میں غلط قسم کی تاویلیں کرنا، مختصر یوں کہہ لیں کہ دین میں تحریف، رد و بدل، دین کے نام پر دین سے دوری یا دین بیزاری کا نام الحاد ہے۔ اس فتنہ الحاد سے اسلام اور اہل اسلام کا واسطہ کوئی نیا نہیں۔ جب سے اسلام آیا تب سے اسلام میں تحریف کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اسی زمانے سے ملحدین نے دینی احکام کو کھیل اور مذاق سمجھ کر تاویلات باطلہ کا نشانہ بنائے رکھا اور مسلمانوں کو ان کے دین سے کاٹنے اور دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ علماء اسلام اپنی شرعی اور دینی ذمہ داری کی بدولت ان فتنوں کا تعاقب کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا اور آج ہم ان فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ دور حاضر میں بھی یہ فتنہ مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ ایک یہودی مستشرق جس نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا لکھتا ہے کہ مسلمانوں پر اتنی ہلاکت و بربادی 1000 حملے کرنے سے بھی نہیں آئی جتنی بربادی ان کے اندر شراب اور شباب پھیلانے سے آئی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ حیا اور پاکیزہ کردار جس امت کا وصف خاص ہوا کرتا تھا، آج اس میں بے حیائی اور فحاشی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ الامان والحفیظ۔ مغرب نے مسلمانوں کے اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کے لیے عورت کا بھرپور استعمال کیا ہے اور اس کی خاطر انہوں نے عورت کو اشتہار بھی بنایا، کاروباری چیز بھی بنایا، بازار کی زینت بھی بنایا، غرض کے دل کو لبھانے والے ہر مقام پر اس کو کھڑا کیا۔ جہاں جہاں سے مردوں کو بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا تھا، کسی تھرڈ کلاس شاپنگ مال کے ریسیپشن سے لے کر ایک عام سی بس کے ہوسٹس ہونے تک ہر جگہ عورت کی فراہمی کر کے لوگوں کو مائل کیا گیا، جس کے ذریعے ذہنی ہیجان بھی پھیلا اور ان بدبختوں نے اپنے کاروبار بھی چمکائے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ آج کے نوجوان کی بس 2 ہی خواہشیں رہ گئی ہیں، پیٹ بھر جائے اور نفسانی خواہشات پوری ہو جائے۔ اکثریت میں اس کے علاوہ اور کوئی سوچ باقی نہیں رہی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بدبختی کی بات یہ ہے کہ آج کل زنا نہایت آسان اور نکاح مشکل تر ہو چکا ہے۔ ایک غریب باپ کی بیٹی کے بالوں میں گھر بیٹھے ہی چاندی اتر آتی ہے اور وہ جہیز نہ ہونے کی بنا پر اس کی شادی نہیں رچا پاتے۔ لہذا معاشرے کو فتنوں سے بچانا ہے تو خود کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور اولاد کی بھی اصلاح کریں، اسلامی پیمانے پر ان کی تربیت کریں اور انہیں بتلائیں کہ تم اپنا کردار کس طرح پاکیزہ رکھ سکتے ہو۔ اس کے لیے قرآن میں اولین حکم یہی ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ یقین کیجئے کہ اگر صرف نگاہ کو ہی جھکا لیا جائے اور کسی غیر محرم پر نہ ڈالی جائے
تو ڈھیروں اخلاقی قباحتوں کا اسی عمل سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر عورت بھی اسلامی روایات پر عمل کرے اور حیا کو اپنی چادر بنا لے تو امت، انسانیت اور معاشرہ بہت سی اخلاقی تباہ کاریوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ نیک عورت دنیا کا قیمتی ترین سرمایہ ہے، اسی سے قومیں بنتی ہیں اور بام عروج کو پہنچتی ہیں۔ اگر اس سے حیا ہی نکل جائے تو پھر اس سے بڑا کوئی فتنہ معاشرے میں نہیں رہ جاتا۔ مال و دولت کا فتنہ بھی ایک بدترین فتنہ ہے۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، یقیناً ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ انسان فطری طور پر ہی مادہ پرست ہے۔ اگر انسان میں نیکی و تقوی کی رمق نہ ہو تو یہ دنیاوی جاہ و حشمت اور عیش و عشرت میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ بس اس کے حصول کی خاطر یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں یہ حرص شامل ہے کہ اس کو جتنا زیادہ مال ملتا جائے گا اتنی ہی اس کی بھوک بڑھتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خصلت کا تذکرہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اگر آدمی کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری تلاش کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھرتی ہے۔ اس حرص و ہوس کی تسکین کی خاطر انسان چوری، ڈاکہ، قتل و غارت، جوا اور سود اور بڑے سے بڑے جرائم کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ پھر یہی مال اس کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ شخص انتہائی خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا رہا۔ بڑا خوش بخت ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا۔ بہت ہی سعادت مند ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا۔ لیکن جو فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا اور اس نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اس کے کیا ہی کہنے۔ فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پناہ مانگتے رہنے کی تلقین فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، پوری ملت کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔